बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल से दीन की बातें के सामाईन, आज हम सलमान अजहरी का बयान सुनेंगे। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान सुनेंगे। मौजू है दुनिया में सबसे पहले कौन पैदा हुए। तो अधिकतर लोगों को पता है, सभी लोग जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैदा हुए। लेकिन क्या ये बात सच है, हकीकत है? क्या आदम अलैहिस्सलाम ही सबसे पहले पैदा हुए या कोई और? तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले कौन पैदा हुए, मुफ्ती सलमान अजहरी से। आज हमारे मुल्क में भी और कई जगहों पर इस पर लोग जमे हुए हैं कि नहीं बंदर की औलाद। बात एवोल्यूशन के मुतालिक भी अर्ज कर दूं, डार्विनिज्म आपको पता है, एक साइंटिस्ट है जिसने एक थ्योरी लोगों के सामने पेश की और कुछ अंधभक्त हैं आंख बंद करके यकीन करते हैं कि हम बंदर के बच्चे हैं। हाँ, तरक्की करते करते अब ये इंसान हो गए और उस पर उनका ऐसा यकीन है कि पहले जो थे बंदर थे और बंदर से पैदा हो करके, ये पढ़ा होगा ना आपने साइंस। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने खल्क़े आदम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र भी फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम। हमने तुमको पैदा किया और बेहतरीन सूरत दी। आदम अल्लाहु अकबर। सुम्मा क़ुलना लिल क्या बात है, मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाहु अकबर। फिर हमने तमाम फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये वाक़या बारहा आपने सुना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, एक तरतीब है इसमें। ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी उठाई गई, हर जगह की मिट्टी उठाई गई और गूंधा गया, सुभान अल्लाह, और उसको जन्नती अल्लाहु अकबर गया। और फिर उसको जो शक्ल दी वो अल्लाह ताला की मर्जी से। इंसान की जो शक्ल है वो किसी और को नहीं दी गई। बेशक, अच्छा, अल्लाहु अकबर। आपको बहुत नुक्ते की बताऊं, ये जो शक्ल है ना हमारी, आपकी, मेरी, सारे इंसानों की, दोज़खियों को जब डाला जाएगा दोज़ख में, इस शक्ल के साथ नहीं डाला जाएगा। ये शक्ल अल्लाह को पसंद है। आपको मैं बताऊं, इस शक्ल के साथ कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नमी की शक्ल ही अलग है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमी की शक्ल कि अगर वो बैठ जाए, मक्का और मदीने के दरमियान जो मसाफत है वो पूरी घेर लेगा, यानी 450 किलोमीटर का चौड़ा होगा। 425 किलोमीटर मक्का और मदीने के दरमियान है। हुजूर फरमाते हैं एक जहन्नमी इतना चौड़ा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अजाब भी तो चखना है। ये छोटे जिस्म को क्या अजाब, बड़ा बनाया जाएगा और उसको अजाब चखाया जाएगा। उसके कानों के बारे में कहा गया है कि एक एक पहाड़ के बराबर तो एक कान होंगे। शक्ल बहुत अलग होगी दोज़ख में जाने की। अब एक बहुत नफीस बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या ही उम्दा बात कही मुफस्सिरीन। अल्लाहु अकबर। इस शक्ल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? फरमाया गया, क्या बात है, इसलिए कि अल्लाह की भी यही शक्ल है और अल्लाह अपने महबूब के मिसल शक्ल को दोज़ख में डालना नहीं चाहता। शक्ल बदल दी जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक बात खलकत आदम को जिक्र करना है तो यहाँ एक छोटी सी बात एवोल्यूशन के मुतालिक भी अर्ज कर दूँ। डार्विनिज्म आपको पता है, सुभान अल्लाह, एक अल्लाहु अकबर है जिसने एक थ्योरी लोगों के सामने पेश की और कुछ अंधभक्त हैं आंख बंद करके यकीन करते हैं कि हम बंदर के बच्चे हैं। बेशक, हाँ, तरक्की अल्लाहु करते अकबर। करते अब ये इंसान हो गए और उस पर उनका ऐसा यकीन है कि पहले जो थे बंदर थे और बंदर से पैदा हो करके, ये पढ़ा होगा ना आपने साइंस में, तारीख में, हिस्ट्री में, कहीं तो पढ़ा होगा। डार्विन का नजरिया, डार्विन कितने साल पुराना है, लेकिन उसके नजरिए को बेशक बेशक पूरी दुनिया में फैला दिया गया। ये और बात है कि उसका नजरिया अभी बातिल भी करार दिया बाज़ लोगों ने, उसको इनकार भी कर दिया गया है। अमेरिका की बड़े बड़े सीनियर
اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ بالکل جمے صحیح ہوئے ہیں فرمایا کہ وہ آپ نے۔ بندر کی اولاد ہے۔ پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ بندر والوں کو میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیشن ہوا، یعنی بندر تھا ان کا دادا، اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہوئی۔ اللہ اکبر، تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، اللہ یعنی اکبر۔ ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا، اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا، وہ بھی بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے سبحان اللہ، ایتھیسٹ بھی اللہ اس طرح کے اکبر۔ سوالات کرتے ہیں، ملحد لوگ، ناستک لوگ، جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سائنس ان کا خدا ہے، سائنس بے کی ہر شک، بات کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سائنس نے ان کو کہا ہے، یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی، تم غائب ہو گئی، یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایولیشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بندر بے نے شک یہ بے شک، ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں۔ ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں، تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے؟ ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تصدیق۔ بالکل فرق صحیح کیا ہے؟ فرمایا آپ نے۔ ہمارے اوپر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے، مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں۔ بہت سارے نظریے ایسے ہیں۔ ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ اللہ اکبر، پرتھوی، زمین گول ہے؟ کیا بات ہے، سب مان اللہ رہے ہیں۔ اکبر۔ کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں، یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے۔ اب اس کی بات پر یقین ہے، اس کے آلے پر، اس کی مشین پر یقین ہے، باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے، کیسی ہے؟ لیکن مان رہے ہیں آپ۔ فرق اتنا ہی ہے، وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات، بے شک بے شک، لیکن الحمدللہ ہم اس محمد الرسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو، بالکل بہت صحیح ساری فرمایا باتیں آپ نے۔ ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم سیم دکھتی ہیں اس لیے۔ ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہے، آپ دیکھیں۔ اور آپریشن کے لیے اکثر جو اللہ اکبر، پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو کیا بات استعمال ہے، کیا جاتا ہے، چوہے کا اللہ استعمال اکبر۔ کیا جاتا ہے۔ تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا، 2 ہاتھ ہو جانا، یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا۔ آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں، ایولیشن کی تھیوری، جو کہتے ہیں کہ پہلے سبحان کچھ تھا، اللہ، ابھی کچھ اور ہے، اللہ اور بعد میں اکبر۔ کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام کی بے پیدائش شک، اللہ اللہ تبارک و اکبر۔ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی،
اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے ٹک 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 کی آواز، اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بے شک بے شک، بجنے والی مٹی جس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی۔ روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد روح سے پوچھا گیا، بالکل روح نے صحیح کہا فرمایا اندر آپ نے، اندھیرا بہت ہے جسم کے اندر۔ تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا، پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ سب سے پہلا اللہ جملہ اکبر، زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ دیکھو کیا اللہ بات کے ہے، کلام قرآن کی اللہ ابتدا اکبر، کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی۔ انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے۔ کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام بالکل صحیح فرمایا آپ نے، روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام، بہت خوبصورت تھی۔ فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ، اللہ اکبر، اللہ کا خلیفہ ہے۔ کیا بات ہے، صاحب خلافت نہیں، اللہ اکبر، آپ فخر سے کہو کہ میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ نائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام زمین میں نافذ کر رہا ہے، اللہ کی حکومت زمین میں قائم کر رہا ہے، تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں نے یوں کہا کہ مولا کیوں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں جانے کے بعد انسان قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جانے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئی لینڈ کی طرف بھیج دیا، جنگلوں کی طرف۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنکھ میں آئے، اس کی آنکھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے، اللہ اکبر، 10% ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، آنا اللہ اکبر، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں، ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہے، ان کے بھی ہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے ویسے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بیزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے، میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا۔ اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان بے شک کرتے بے ہیں۔ شک، تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا،
ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بالکل صحیح فرمایا فرشتوں کو آپ یہ نے۔ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا۔ انگلی کا بھی نام ہے، انگوٹھی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے۔ اللہ جو اکبر، دنیا میں ہونے والی تھی اللہ نے وہ فرشتوں کیا کے بات سامنے ہے؟ پیش کیا اور پوچھا اللہ اس کا اکبر۔ نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی۔ آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام، اور تقریباً دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ بے شک بے شک، ساری زبانوں کا ان کو علم رہا۔ اب آپ اندازہ کرو یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں بالکل جانتے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا، اللہ اکبر، فرشتوں کا سجدہ۔ کیا بات ہے، اللہ لیکن ابلیس اکبر۔ کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے فرشتے، شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے۔ دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے۔ اب ابلیس کھڑا رہ گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا بے شک بے شک، اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے، عزازیل، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ لیکن سب ختم کر دیے۔ نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں ابلیس شیطان اللہ کا انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن انکاری کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام، نبی کا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں نبی سے جس کو بغض ہے وہ کیا بات ابلیس ہے، کی ذریت میں سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ اولیاء تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے۔ اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم بے شک، مکمل بے عمل شک۔ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک جانکار آدمی
जो बिल्कुल दानिश्वर सही फरमाया कहलाते थे, आपने। उस बड़े आदमी ने एक झूठा शेर आला हजरत की तरफ मंसूब कर दिया। यूं कहा कि देखो मौलाना अहमद रजा खान साहब ये कहते हैं, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में वो मुस्तफ़ा होकर। इनका शेर है, यानी जो खुदा आसमानों में मुस्तवी था वो मदीने में मुस्तफ़ा बनकर अल्लाहु उतरा। अकबर। क्या आपका ये अकीदा है? क्या क्या नबी बात पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाहु शक्ल में अकबर। अल्लाह उतरा है? ऐसा अगर कोई अकीदा रखता है तो हम उसको मुशरिक कहते हैं। हुलूल का अकीदा हमारा नहीं है, ये आला हजरत का शेर है ही नहीं, लेकिन तम तराक से कुछ लोग उनकी तरफ मंसूब करके और उस पर भी बड़े बड़े बयानात भी दे जाते हैं। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया, कब्र से 4 कदम दूर खड़े होने को का हुक्म दिया, कब्र को चूमने से भी मना किया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। दूर खड़े रहे। इबादत हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम अज़मत करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, उनमें और हम में फ़र्क इतना ही है कि वो तौहीद के नाम पर नबी को गिरा देते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं मानता बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह हमारा, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया है, मोमिन वो है जो उनकी ताज़ीम पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी अल्लाहु ताज़ीम अकबर। पे मरे दिल से। नजदी भी तो क्या करता बात है है। ताज़ीम मरे दिल अल्लाहु से। अकबर। नजदी भी तो करता है ताज़ीम, दोनों जगह मरे दिल का मतलब समझ गए ना? हाँ, होशियार लोग हैं, समझ जाएंगे। इब्लीस ने सजदा ना करके हमेशा के लिए मरदूद होना कबूल कर लिया। अब सुनो, अल्लाह फरमाता है मैं तुझे वक्त देता हूँ क़यामत तक का। उसने कहा फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मौला मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा और जो इस रास्ते से गुजरेगा मैं दाएं बाएं आगे पीछे से आकर के उसको गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, बेशक बेशक। तो गुमराह करते रहे, लेकिन अल्लाह फरमाता है लअम्लअन्न मिन्क व मिम्मन तबिअक, यानी जहन्नम को मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से भर दूंगा, अल्लाह ने फरमाया। अब याद रखो मेरे अजीजों, जो इब्लीस के पीछे चला अल्लाह उससे दोज़ख को भर देगा। अब इसने स्टार्टिंग कहाँ से बिल्कुल किया? सही फरमाया आपने। शुरुआत कहाँ से की? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। जन्नत में हमारा असली घर कहाँ है? हमारे बाप का घर जन्नत है। असली घर वही होता है ना, बाप का घर। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, लेकिन एक बेकरारी थी, अकेले थे। इंसान अकेला नहीं रह सकता। अल्लाहु अल्लाह अकबर। ताला ने उनकी बाईं पसली से एक और क्या बात पैदा है। किया जो हमारी माँ अल्लाहु अकबर। हव्वा। आदम अलैहिस्सलाम जब उन्हें देखते हैं, हव्वा को, जन्नत में पैदा हुई औरत। औरत कहाँ पैदा हुई है? जन्नत में पैदा हुई। जन्नत की नेमतें जितनी हसीन है, इसीलिए दुनिया में उसे हुस्न दिया गया है। आदम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़ने लगे तो रब ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए अभी हलाल नहीं, इसका महर दो। तो महर देना जन्नती कानून है, ये जन्नती कानून। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला यहाँ क्या महर दूँ? रब ताला ने फरमाया तुम्हारी औलाद में आखिर ज़माने में मेरा एक महबूब नबी पैदा हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीन में, अल्लाहु अकबर। आसमानों में अहमद, उन पर 20 बार दुरूद भेजो, तुम्हारा महर अदा हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम का महर क्या था? दुरूद मुस्तफ़ा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। अब हज़रत हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम साथ साथ रह रहे थे, अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन एक ऑर्डर था उनको दोनों को, ला तक़रबा अल्लाहु अकबर। शजरा, एक दरख्त की तरफ अल्लाह ने हुक्म फरमाया था इसके करीब मत जाना। वो दरख्त जन्नत में है, लेकिन अल्लाह की हिकमत मना किया गया था करीब मत जाना इस दरख्त के, अगर जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा।
غلط ہو جائے گا. تو وہ نہیں جاتے تھے. اب شیطان کا اللہ جو اکبر. مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا تو وہیں سے شروع ہوا. ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا. تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا, ان کی تعریف کیا, کیا نعمتیں ہیں آپ کی, اللہ بہت اکبر. خوبصورت زندگی ہے, لیکن مجھے اندیشہ ہے, ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے. تو گھبرا گئے. کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے, وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ اللہ سکتا اکبر. ہے. اس نے ایسی پٹی پڑھائی, یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ. آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا. آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے, نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا. لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے, میں توڑ کے لاتی ہوں, اللہ اکبر. میں توڑ کے لاتی ہوں, پھل کھا لیں گے دونوں. اللہ نے قریب جانے سے منع کیا, کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا. یہ بھی شیطان کی دلیل تھی, شیطان کی دلیل. کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے, لفظوں کی منطق, یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا, مقصد کیا ہے اس اللہ کا وہ تو اکبر. پتہ ہے. تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں. وہ توڑ کر کے لے بھی آئی. وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم. درخت سے پھل لے کر کے آئی. آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا, وہ بھی آدھا کھا لی. جیسے ہی کھائے ان کے کپڑے اتر گئے, جنت میں ہی سے لباس اتر گیا. اللہ اکبر. وہ گھبرائے بہت زیادہ. شیطان اپنا کام کر چکا تھا, وہ چلا گیا. تو وہاں تو درخت تھے جنت کے, ان درختوں سے انہوں نے پتے لیے اور اپنے جسم کو چھپایا. درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. اتنی ہی دیر گزری تھی, قہار و جبار اللہ خدا کا اکبر. اعلان ہو گیا, اہبطوا منہا جمیعا, اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ, زمین میں جاؤ. اللہ کا حکم تھا, آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے, لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ. تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی, لیکن اللہ فرمایا تم سب اللہ کے سب اکبر. نکل جاؤ. حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ. سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ. آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ اتارا. جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی, دو درخت جنہوں نے پتے اللہ دیے تھے, اکبر. اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا, ایک مور تھا, ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے. یہ بڑے خوبصورت جانور تھے, ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا, سب کو الگ الگ. حضرت بی بی حوا کو جدہ میں, جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے, جدہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اللہ عربی میں اکبر. دادی کو کہتے ہیں. ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی. شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا, سب کو الگ الگ الگ, ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر, اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال اللہ دی. اکبر. ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا. اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی, اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا, فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا. اب جب بھی وہ جانے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اس سے مار کے بھیجتے ہیں. جو تارا ٹوٹنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کہا گیا ہے یہ جو ستارہ ٹوٹنا شہاب ساقط اللہ یہ اکبر. فرشتوں کی مار ہے. جو شیطان اوپر جانے لگتا ہے تو اسے مار کے بھیجتے ہیں. کیوں جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں. وہ اپنے مریدوں کو کچھ خبریں لے کر آنے کے لیے جاتا ہے. اس کے جو بابا لوگ ہیں, جوتش لوگ ہیں, چٹی والے بھی ہیں, وہ ابلیس جاتا ہے سن اللہ کر کے اکبر. آتا ہے. فرشتوں کے درمیان بات چیت جو ہو رہی ہوتی ہے نا, اللہ کے احکام بندوں میں ابھی کیا کیا ہونے والا ہے, تو یہ جا کے چوری کرنے جاتا ہے. تو فرشتے وہاں سے مار کے بھیجتے ہیں, پھر بھی آدھا سن لیتا ہے اور آدھا اپنی طرف سے ملا کر کے جوتشوں کو بتاتا ہے, نجومیوں کو بتاتا ہے. اور اللہ جو اکبر. سفلی لوگ ہیں, سفلی عمل کرتے ہیں, جو ابلیس کو راضی کرتے ہیں, سفلی, سلفی نہیں. سلفی ایک الگ چیز ہے, سیلفی بھی نہیں.
سیلفی ایک موبائل کی چیز ہے اور سلفی ایک جماعت ہے. اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. اللہ میں اکبر. سفلی بول رہا ہوں. ہاں سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. تو سفلی جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے گندی گندی چیزیں کرتے ہیں ان کو لا کر کے خبریں دیتا ہے. تو ابلیس کا جانا آنا اس وقت سے بند کر دیا گیا تھا. اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات نہیں ہوئی کتنے سال تک؟ 350 اللہ سال اکبر. تک. آدم علیہ السلام روتے رہے روتے رہے. سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. سب سے زیادہ رونے والوں میں انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن وہ اللہ کی یاد میں اور اپنی توبہ کے اللہ لیے اکبر. روتے رہے. لیکن سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا رونا اور تھا. وہ کس لیے؟ وہ صرف اپنی غریب امت کے لیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. میرے آقا نے بھی رویا لیکن اپنی امت کے لیے. اللہ اکبر. 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 اللہ اکبر.
اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر،